बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए यूं कि कुछ लोग ज़ेरे अताब हैं और कुछ लोगों को पाकिस्तान के दस्तूर ने पनाह दे रखी है, और ये पनाह भी कितनी देर तक, और जो इस पनाह को ख़त्म करने के चक्कर में है और वो ख़ुद ज़ेरे अताब लाए जा रहे हैं। मामला ज़रा गंभीरता का शिकार है, आपने घबराना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग घबरा रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें हम खुल के डिस्कस कर लेंगे। घबरा जो रहे हैं या जो ज़ेरे अताब हैं वो है इमरान खान साहब की पॉलिटिकल साइड। वो लोग जो इमरान खान साहब की ये बातों में आए, उनके बहकावे में आए, या उनको खुश करने के चक्करों में पड़े रहे, या जिनको लग रहा था कि इमरान खान साहब का हिसाब किताब फिट है, उनके मामलात पूरे हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब की बात के ऊपर कर लिया यकीन, और यकीन करके कोर कमांडर लाहौर की वर्दियाँ हिलाते रहे, लहराते रहे और ताने तमीड़े देते रहे, वो भी गिरफ़्तार हैं। और खुश आइंद बात यह है कि उनकी गिरफ़्तारी ऑन रिकॉर्ड है। यानी जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, उनका जो तासुफ़ तो नहीं कहना चाहिए कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात कह रहे हैं कि जवान बेटा, और जवान बेटा भी वो कि जो आपके यानी फ़िक्री एतबार से आपके उल्ट चल रहा हो, और आप पूरे इखलास के साथ समझ रहे हों कि मेरा बेटा अपने मामू के क्या वरगलावे में आ गया है या वरगलाने में आ गया है, बहकाने में आ गया है, और खूब बहकाया। ऐसा बहकाया कि उनको लग रहा था कि 9 मई को के जो साजिश के ताने बाने उन्होंने बुने थे उनके मामू साहब ने, जिनके साथ भी मिलके, वो शायद वो वक्त आन पहुंचा है, वो इनकलाब आन पहुंचा है। लेकिन सर वो नहीं हो सका इस तरह, तो गिरफ़्तार कर लिए गए। कल ये पूरी मैंने आपको इसके पीछे बैकग्राउंड उनकी गिरफ़्तारी का जो था वो बताया कि वो अपनी थोड़ी सी कम अकली और काफ़ी सारी जो बदकिस्मती है उसकी वजह से वो गिरफ़्तार हुए, और उनके लवाहिकीन को यानी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को हसन नियाज़ी साहब का अता पता मालूम नहीं था। एबटाबाद से वो गिरफ़्तार हुए थे, एबटाबाद के करीब एक गांव था, वहाँ से वो गिरफ़्तार हुए, और कोयटा पुलिस के पास पाए गए, क्योंकि पुलिस और कुछ सफ़ेद पाराचात, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस पुलिस वाले वो उनको पकड़ने आए थे और उनको ले गए। तो ज़ाहिर है कि जवान बेटा हो, किसी का भी हो, वो लापता होने से बेहतर है कि वो पता हो कि किस जुर्म में। और यही हमारा केस है, जब हम लापता अफराद की बात करते हैं तो यही गुजारिश करते हैं कि वो कोई भी हो, उनका जुर्म के किसी भी किस्म की संगीनी से आगे का क्यों ना हो, या कह लें कि बड़ा कोई हीनियस क्राइम जिसको कहते हैं वो क्यों ना हो, तो उसके बावजूद उनको कानून के किसी न किसी दायरे में, किसी अदालत में उनको पेश करना ज़रूरी है। हसन नियाज़ी साहब इस हवाले से उनकी किस्मत अच्छी है, वो खुशकिस्मत हैं कि उनको कोयटा पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी जो है वो खाते चाड़ दी। अब पंजाब पुलिस भी उनकी गिरफ़्तारी के लिए अपनी पेशरफ्त कर रही है या अपनी सी कोशिश कर रही है, और हसन नियाज़ी साहब जो है चूँकि वो इंतहाई मतलूब है लाहौर वाले मुकदमे में, उन्होंने कोर कमांडर, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा था कि उनकी वर्दी को वो किसी वैन के ऊपर खड़े होकर वो पतलून को उछाल रहे थे और ब्लो दी बेल्ट गए थे, शदीद ब्लो दी बेल्ट। तो शुक्र खुदा का ये करना चाहिए कि उनसे इंतकाम नहीं लिया जा रहा, इंसाफ हो रहा है। ज़ाहिर है कि वो जो भी मुकदमा होगा, जब लॉ अपना प्रोसेस, जो ड्यू प्रोसेस है वो स्टार्ट करता है, तो वो जुल्म नहीं होता, जुल्म कुछ और होता है, वो इंतकाम की सूरत में होता है। परवेज़ इलाही साहब ज़ेरे ताब हैं, और कल भी हमने जिक्र किया था कि अब 21 अगस्त तक वो उनकी वो जो क्या कहते हैं जी रिमांड, वो रिमांड के ऊपर है। तो एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई है, लेकिन इससे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो है 4 सुप्रीम कोर्ट के जज, 1 रिटायर्ड, 4 हाजिर। ये इनका एक मामला है, और एक लाहौर हाई कोर्ट के जज। मेरी एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के करीबी अजीज़ के साथ गुफ्तगू हुई, नाम मैं जान के नहीं ले रहा कि उनकी, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा पूरी तफसील। जो बड़ी डेवलपमेंट है एक, वो ये है कि इस्लामाबाद की एक थाना कोसार में दर्ज एक मुकदमा है 9 मई के हवाले से, इमरान खान साहब उसमें फ़रीक हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनको वो इस मुकदमे में नामजद मुलज़म है या मुलज़मा है, तो आज उनको शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया गया है।
میں پہلے کئی روز سے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہم تقریباً سال ڈیڑھ سال سے یہ والی بات کر رہے ہیں کہ اگر جو ایک جو جادوئی ایک حالہ جو بنایا ہوا ہے، جو ماحول بنایا ہوا ہے کہ خان صاحب نے کچھ نہیں ہو سکتا، خان صاحب کے اوپر جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو جناب ایک پری جو ہے وہ ان کے اوپر وہ پر پھیلائے چھاؤں کر کے چل رہی ہوتی ہے، 3-4 موکل ادھر ہوتے ہیں، 3-4 موکل لگے ہوتے ہیں، 3-4 موکل پیچھے ہوتے ہیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ ایک حفاظت کے حصار میں ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہیں ہو سکتا ان کا۔ تو میں پہلے دن سے یہ کہتا تھا کہ جب تک یہ اور اس کے اوپر بلیو کرنے والے بڑے بڑے بیوروکریٹس تھے، اس پر بلیو کرنے والے بڑے بڑے بیوروکریٹس کی بیگمات تھیں، اور ان کا اس کے اوپر اعتقاد تھا کہ بشرا بی بی کی پھونک میں دم ہے، مطلب پھونک میں دم ہے کہ تو لوگوں کو لگتا ہے، یہ ظفر الاعتقادی اسی کو کہتے ہیں، کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ انہوں نے پھونک ماری تو خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہو گئے۔ بھئی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پرائم منسٹر تو انہوں نے، حالات کا کچھ چلن اس طرح کا تھا، سیاست کے کچھ اتوار اس طرح کے تھے کہ انہوں نے ہونا ہی تھا پرائم منسٹر، کیونکہ پاکستان کے طاقتور لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ وہ پرائم منسٹر کی کرسی سے اتر کے جو جیل تک پہنچے ہیں وہ بشرا بی بی کے دم درود کی وجہ سے پہنچے ہیں، یہ میرا ماننا ہے۔ تو میں پہلے دن سے یہ والی گزارش کر رہا تھا یہ فقیر کہ جب تک بشرا بی بی قانون کی گرفت میں نہیں آتی تب تک یہ طلسم، یہ جو جادوئی حالہ ہے جو ہے نہیں، ایک تاثر سے جو بنا ہوا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا، سر وہ اس وقت ٹوٹے گا۔ تو بشرا بی بی جو ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ سے لے کے فرا گوگی صاحبہ اور احسن گجر صاحب کے تمام جو معاملات ہیں کرپشن کے، ان میں وہ کہیں پر بظاہر اور کہیں پر جو ہے وہ درپردہ، وہ ان کا میجر پارٹنر سے زیادہ سرغنہ کہنا چاہیے، ان کو سرغنہ تھی وہ۔ عمران خان صاحب کے بھی کہہ لیں کہ جو بینیفٹ جو پرائم منسٹر کا تھا بننے کا جو اٹھایا، وہ بشرا بی بی اور ان کے اہل خانہ، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ان کے اس طرح سے اہل خانہ نہیں ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو عیال ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بینیفیشری جو تھے وہ تھے۔ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کا سب سے فائدہ زیادہ جنہوں نے اٹھایا، پولیٹیکل لوگوں نے تو اٹھایا ہوگا، لیکن انہوں نے صحیح انی انہوں نے ڈالی ہوئی تھی۔ تو بشرا بی بی اس مقدمے بھی اب شامل تفتیش ہونے کا کہہ دیا گیا ہے۔ قصہ مختصر کہ یا یوں کہہ لیں کہ بشرا بی بی جو ہے ان کے گرد بھی اس قانون کا جو حصار ہے، دائرہ ہے، وہ یا قانون کے ہاتھ جو ہیں وہ بشرا بی بی تک بھی پہنچنے والے ہیں، اور یہ کوئی بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ آپ کو بشرا بی بی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی درخواست آ جائے کہ میرے چونکہ شوہر اٹک جیل میں بند ہیں تو مجھے بھی اٹک جیل بھیجا جائے، یا پھر کچھ لوگ جو ہیں جو دور اندیش ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ، اور یہ خان صاحب کو کہا بھی گیا تھا اور پاکستان کے ایک معروف وکیل نے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو سٹار وٹنس ہے، اپروور، وعدہ معاف گواہ، وہ ہو سکتا ہے بشرا بی بی سب سے زیادہ بڑی اور اہم ہو۔ تو سر جیل ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وفا نبھائیں اور درخواست دے دیں کہ میرا چونکہ شوہر جو ہے وہ اٹک جیل میں ہے تو مجھے آپ نے کوٹ لکھپت جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے، میں جانا کھیڑیاں دے نال نہیں، میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال۔ تو یہ والا معاملہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ اب آ جاتے ہیں اصل اور بڑی سٹوری کے اوپر۔ بڑی سٹوری یہ ہے سر کہ یہ تو عمران خان صاحب کی جو سیاسی ان کے جو رفیق ہیں، رفقۂ کار ہیں، یہ ان کا میں نے آپ کو احوال سنا دیا۔ اب پروجیکٹ عمران خان کے جو اصل کھلاڑی ہیں، جو اس وقت بھی عدلیہ میں براجمان ہیں، سر میں ان کی کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک اظہر صدیق صاحب ویسے تو ہمارے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن قسمت ہوتی ہے کہ دوست آپ کے ہر رنگ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک ایسوسیٹ ہے آمنہ ملک۔ آمنہ ملک صاحبہ نے سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف، جو سپریم کورٹ کے سینیارٹی کے اوپر تیسرے نمبر کے جج ہیں، ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے، شکایت، وہ سپریم جوڈیشل کونسل ارسال کی ہے۔ اس شکایت کے خلاف آج پاکستان بار کونسل نے بھی صدائے احتجاج بلند کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ڈرامے بازی ہے۔ ڈرامے بازی کیا ہے یہ میں آپ کو بات ساری کلیئر کرتا ہوں۔ جو جج صاحب ہیں سردار طارق مسعود صاحب، ان کے ایک قریبی عزیز، ان سے میری بات ہوئی۔ اب الزام کیا ہے اور ان کا موقف کیا ہے، یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الزام یہ ہے کہ جی کہ ان کا ایک پلاٹ ہے اسلام آباد میں،
اور اس کے اوپر جو واجب ٹیکس تھا، ڈیو ٹیکس، وہ جج صاحب نے نہیں دیا اور اپنے وہ گوشواروں میں چھپایا، یہ کیا وہ کیا، اس طرح کی کہانی انہوں نے کرائی ہے، اور لہٰذا یہ جو ہے یہ صادق اور امین نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو ججی سے فارغ کیا جائے۔ اب میں نے جو ان سے بات پوچھی، وہ ان کے جو ظاہر ہے کہ یہ جو فیملی ہے عموماً جو جج ہوتے ہیں ان کے اگلے پچھلے بھی وکیل ہی ہوتے ہیں، تو وہ قانون کو سمجھتے ہیں، بیرسٹر ہیں، ان کے جو قریبی عزیز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ ان کا ایک ہی گھر ہے، ایک پلاٹ لیا تھا انہوں نے 10 سال پہلے، اس پلاٹ کے اوپر گھر بنایا گلبرگ گرین اسلام آباد میں۔ اب وہ گھر میں اس میں رہ رہے ہیں، اس پر جب خریدا تھا جو ٹیکس بنتا تھا دیا، اس کے کاغذات ہے، کھاتہ کلیئر ہے، انکم ٹیکس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آمنہ ملک صاحبہ کو اعتراض ہے، اور آمنہ ملک صاحبہ کو اعتراض کی جو وجہ ہے وہ ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، میں بھی آپ کو کچھ بتاتا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ اس آمنہ ملک صاحبہ کے کنڈکٹ کے اوپر انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ مطلب یہ محض ایک الزام ہے۔ تو اب تھوڑا سا اگر میں نے پتہ کیا کہ ظاہر ہے کہ قیوم صدیقی صاحب جیسے اور مطیلہ جان صاحب جیسے جید صحافی آپ کے دوست احباب ہوں تو اندر کی خبر آپ کے پاس اللہ پاک مہربانی کرتا آ جاتی ہے۔ تو جو میں نے پتہ کیا ہے نا سر وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ سردار طارق مسعود صاحب بائی ورچو جو ہے وہ چونکہ تیسرے نمبر کے جج ہیں، تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر کوئی کمپلینٹ آتی کسی جج کے خلاف تو 3 میں سے اکثریت جس جج کو انکوائری کسی جج کے خلاف مارک کر دے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب عرف ٹرکاں علی سرکار، وہ ان کے خلاف ایک انکوائری جو ہے وہ چل رہی ہے، سردار طارق مسعود صاحب کی کے پاس ہے ان کی انکوائری۔ تو سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں، میں وہ واقعات نہیں یاد کرنا چاہتا کہ کس نے کس کو چھڑی سے پکڑا، چھڑی سے ہینڈ چاڑی، کس نے کس کو گریبان سے پکڑا، اور کس نے کس کو اتنی موٹی موٹی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں پھکڑ گالیاں جی نہیں وہ غلط ہو جائے مغلظات، یہ دیکھو نا آوازاں کی نہیں آ رہی ہیں، سجے کھبے ٹاڑے جنہیں مشٹنڈے بیٹھے ہون پھر اس طرح آپ کی ہیلپ ہوتی ہے، ویری گڈ، میں تعریف کی تھی ڈاڈی سر۔ اچھا تو جناب وہ مغلظات بھی دی، میں وہ واقعات پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ اٹس سیلف سٹوری بڑی مزے کی ہے۔ تو جناب خالی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں ان کی انکوائری ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس انکوائری ہے 3 حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج، تو چوتھے ہو گئے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ایک جج جو ہے وہ ہو گئے اپنا ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے، اور وہ جج ہیں ثاقب نثار صاحب دی گریٹ، سابق چیف جسٹس آف پاکستان صاحب ہیں جی، معصوم ترین انسان دنیا میں جو آئے تھے آج تک ہیں جی، جن کے اوپر ویسے تو کوئی کتاب اترنی چاہیے تھی لیکن کچھ اور چیزیں اتر رہی ہیں، بہرحال ان کی وہ جانے اور ان کے اعمال جانے، پاکستان کے عوام جانے۔ تو اب آ جائیں جی کہ ایک اور جج ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں، ان کی بھی انکوائری سردار طارق مسعود صاحب کر رہے ہیں۔ سردار طارق مسعود صاحب انکوائری اس طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے انکوائری ہونی چاہیے۔ عمر تا بندیال صاحب جاتے ہیں کہ واجہ اس طرح وجہ جس طرح وہ واجہ آج تک وجاتے آئے ہیں، مطلب کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی انکوائری جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ جو عمران دار ججز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلامت رہیں، تا قیامت رہیں، لیکن سارا ان سے نہیں ہونا، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں سے بیشتر جو جج ہیں یہ انکوائریاں اپنی جگہ کے اوپر سائڈ پہ رکھ دیں، یہ انکوائریاں چلیں گی سپریم جوڈیشل کونسل آگے چل کے 16 ستمبر کے بعد اس کی تشکیل اثر نو تشکیل ہوگی، معاملات کسی اور طرز کے اوپر چلیں گے، اور جو جن جپھا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ رافعہ تو دوسرے تیسرے، وہ آپ کو جملے یاد ہیں کم وقت مارشاء اللہ بھی نہیں لگاتے عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار لوگ، وہ جب جائیں گے تو پھر معاملات کچھ اور طریقے سے ہوں گے، اور گریٹ ریسیٹ بھی ایک چل رہا ہے، ایک آپریشن۔ تو لہٰذا جو کہہ لیں کہ آپ سردار طارق مسعود صاحب کا راستہ روکنا بڑا ضروری ہے، لیکن یہ ہیں سر پھوکے پھیر، یہ ہیں خالی خلی باتیں، ان کا اثر کوئی نہیں ہونا۔ بندیال صاحب سر جو کہتے ہیں نا وہ ڈائنگ کنگ کیا کر سکتا بیچارہ، یہ تو عمران خان صاحب پڑے ہوئے اٹک جیل میں، اور چیف جسٹس کا جو گھر ہے میں رات کو 2 چکر لگائے باہر،
وہاں پر وہ دیکھنے گیا تھا میں، وہ کیا ماحول ہے وہاں پہ، بہت خوبصورت گھر ہے. اور رات کو جو وہاں پر چراغاں ہوتا ہے نا، وہ برقی کمکمے جو لگے ہوتے ہیں جن کو لائٹنگ ہم کہتے ہیں، شاندار ہوتی ہے. تو وہاں پر رات کو اتفاقاً میرا جانا ہوا، اور رات کافی دیر تک ہم وہاں پر رہے، چہل قدمی بھی کی دوستوں کے ساتھ. تو وہ تو اٹک تک نہیں پہنچ سکے، یا ان کا جو اختیار ہے وہ اٹک میں کسی کو ریلیف نہیں دلا سکا. تو سردار طارق مسعود صاحب کو کیا کر لیں گے آپ، کس طرح کر لیں گے آپ؟ اور اعجاز الاحسن منیب اختر سے لے کے باقی جو ہے عائشہ ملک صاحبہ تک، یہ تو جو ایک بیسک پرنسپل ہے الجہاد ٹرسٹ کیس کا، اس کے خلاف آئے ہوئے ہیں. تو معاملہ خیر اتنا سادہ نہیں ہے. ان کا جو ہے وہ پروگرام، یا ان کی جو کہہ لیں تطہیر کا جو عمل ہے عدلیہ میں، کہ عمران خان صاحب کے جو، یا پروجیکٹ عمران خان کے جو کل پرزے تھے، ان کو سسٹم کو ان سے پاک کرنا ہے. لیکن سر وہ پولیٹیکل ہمارے جو دوست ہیں سیاسی مائدین، وہ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. ابھی میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 34 کے قریب ججز عمران خان صاحب کے دور میں بھرتی کیے گئے، یا اپوائنٹ کیے گئے، تعینات کیے گئے. یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ شام کو یہ اکٹھے بیٹھ کے جناب قوالی کرتے ہیں عمران خان صاحب کے نام کے اوپر، اور عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مجالس قائم کرتے ہیں، راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑا آپریشن چاہیے اگر کسی کو تطہیر کا عمل پورا کرنا ہے. ادروائز یہ جو ججز ہیں 34 35 36 جتنے بھی، اور صرف لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ عدلیہ کا معاملہ ہے. وہاں پر عمران دار ججز کی بھرمار ہے. تو پاکستان کو تقریباً امداد سمرو صاحب کا جو کلیہ ہے، جو انہوں نے حساب کتاب لگایا ہے، یہ اگلے آنے والے 20-30 سال بھگتنے پڑیں گے یہ جج. تو ظاہر ہے کہ ایک ٹیڑھا کام ہے، اور ایک ان کو دستوری تحفظ حاصل ہے. تو لیکن سر کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا. تو اس حل سے بچنے کے لیے بیسکلی سردار طارق مسعود صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. قصہ مختصر کہ عمران خان صاحب کی ایک سائیڈ ہے پولیٹیکل، زیر عتاب ہے، کچھ بھاگے ہوئے ہیں، کچھ قید ہیں، اور کچھ توبہ کر کے کسی اور نام کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. کچھ ہیں جو سسٹم کا حصہ تھے، نہیں ہیں. میں فیض اور جنرل فیض اور ان کی باقیات کی بات کر رہا ہوں. فوج نے اپنے اندر جو ہے وہ بڑا سارا سسٹم وہ ریگولیٹ کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، اور اپنا ڈسپلن جو ہے وہ اس کو واپس اسی طرح لے آئے ہیں جس طرح کبھی ہوا کرتا تھا. یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے اداروں کو اس طرح کی سیاسی تقسیم کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی بھی قسم کی تقسیم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تیسری عدلیہ. اب عدلیہ میں ایک فساد ہے، یہاں پر یہ معاملات ہیں، اور بڑا وقت لگے گا اس تطہیر کو عمل کو. سر اس کو کہتے ہیں کہ لمحوں نے غلطی کی ہو صدیاں سزائیں بھگتتی ہیں، اور پنجابی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہتھاں دیاں ماریاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں. کھول رہے ہیں نا سر، دیکھو کہ کدوں کھل دی ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.